अलबरा बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु अंसार का शेर बहादुरी की मीरास के साथ यमामा की धूल हुआ में मुअल्लक है, मोटी भारी दम घुटने वाली। जलते हुए सूरज के नीचे एक बाग की दीवार अफरातफरी के मैदान पर बुलंद खड़ी है। तीर उसके किनारे से बरसते हैं। दीवार के पीछे मिसलमा कज़्ज़ाब अपने 10,000 आदमियों के साथ छुपा हुआ है। दरवाज़ा बंद है। मुसलमान लहूलहान और थके हुए खड़े हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत से साथी पहले ही शहीद हो चुके हैं। अरब में इस्लाम की तकदीर इस मुहिम के साथ जड़ी हुई है। जख्मियों की चीख व पुकार के दरमियान एक तारीक नौजवान आगे बढ़ता है। इसके बाल पसीने और मिट्टी से अटे हुए हैं, इसका चेहरा कटा हुआ है और खून बह रहा है। मुझे ढाल पर उठाओ। और वो कहते हैं, इसकी आवाज़ पुरसुकून मुस्तहकम है, मुझे अपने नेज़ों से उठाओ और मुझे दीवार के ऊपर फेंक दो। मर्द हिचकिचाते हैं। वो आसमान की तरफ देखते हैं। अल्लाह की कसम आ तो मैं वो दरवाज़ा खोल दूंगा, मैं कोशिश करते हुए शहीद हो जाऊंगा। उनकी ढाल के नीचे नेज़े बंद हैं। हथियारों का तनाव और दिल की धड़कन में वो उन्हें आसमान में फेंक देते हैं। दुबला सिपाही दुश्मनों के दरमियान हलचल मचा देता है। तूफान के अंदर एक तूफान। तलवारों की आवाज़, चीखें गूंजती हैं। कुछ लम्हों बाद हुदीक़त अलमौत के दरवाजे खुलते हैं। मुस्लिम फ़ौज आगे बढ़ रही है। जंग का रुख मुड़ता है और इस अकेले प्रागंदा जंगजू का नाम बुराक बन मालिक अल अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु आने वाली हर नस्ल की यादों में नक्श हो जाता है। वो कौन था? इतना कमज़ोर आदमी वो चिंगारी कैसे बन गया जिसने उम्मत को बचा लिया? ये उनकी कहानी है, ईमान, आग और बेखौफ अक़ीदत की। यमामा की तलवारों के आपस में टकराने से बहुत पहले अलबरा बिन मालिक अल अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु का किस्सा मदीना मुनव्वरा यानी रोशनी के शहर के पुरसुकून सहम में शुरू हुआ। वो कबीला खुज़रुज की एक काबिल फ़ख्र शाख बन्नू उल नज्जार में पैदा हुए थे। अंसार के 2 सतूनों में से एक वो मददगार जिन्होंने अपने घरों को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खोल दिया। उनका ख़ानदान मामूली वसत वाला था। उनके वालिद मालिक इब्न नज़र ईमानदारी और मेहनत के लिए मशहूर थे। उनकी वालिदा मोहतरमा उम्मे सलीम रज़ी अल्लाह अन्हा थीं, जो इस्लाम कबूल करने वाली इब्तिदाई ख़वातीन में से थीं, जो अपनी ताकत, हिकमत और गैर मुतज़लज़ल ईमान की वजह से मशहूर थीं। इस बाबरकत घर में ईमान फितरी तौर पर रवां दवां था। उनके सौतेले वालिद अबू तलहा उल अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु थे, जो बदर और उहद के हीरो थे, और उनके बड़े भाई अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु 10 साल तक ज़ाती तौर पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करेंगे। इसके बावजूद अलबरा का रास्ता अपने भाई के रास्ते के बरक्स था। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु ने जहाँ इल्म और सोहबत के ज़रिए खिदमत की, वहीं अलबरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने हिम्मत और इसार के ज़रिए खिदमत की। वो दुबला पतला, खामोश और आजिज़ था। मदीना के बाज़ारों में शाज़ व नादिर ही देखा जाता था। जंग के दिन तक जब उसका दिल मशल की तरह भड़कता था। मदीना के लोग इसे दौलत और खूबसूरती के लिए नहीं जानते थे, बल्कि एक किस्म के खाम ईमान के लिए जानते थे। वो किस्म जो इंसान को आगे बढ़ाती है, जबकि खौफ दूसरों को पीछे हटाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा फरमाया कि बहुत से प्रागंदा गुबार से अटे लोग दरवाज़ों से नज़रअंदाज किए जाते हैं, फिर भी अगर वो अल्लाह की कसम खाएं तो अल्लाह इसको पूरा कर देगा। उलमा कहते हैं ये हदीस बुराक इब्न मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु जैसे मर्दों के बारे में बयान हुई है। अंसार की सरजमीन से अल्लाह ताला ने एक ऐसे नौजवान को उठाया जिसके हाथ खुरदरे थे, जिसके कपड़े सादा थे, फिर भी जिनकी दुआओं ने आसमान को चीर दिया। मदीना ने इस्लाम को अपना मरकज़ दिया था और इस दिल में एक धड़कन बाकियों से ज़्यादा ज़ोरदार थी। अलबरा इब्न मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु की हिम्मत बन्नू अल नज्जार के आजिज़ाना महल्ले में ईमान की तालीम नहीं दी गई थी, इसे जिया गया था। उम्मे सलीम रज़ी अल्लाह अन्हु का घर मदीना मुनव्वरा में इस्लाम के पहले चरागों में से था। उनका सहन करानी तिलावत से गूंजता। उनके बेटे अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु पुरसुकून आवाज़ से वो आयात पढ़ रहे थे जो उन्होंने बरा रास्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखी थीं। उनका छोटा बेटा अलबरा रज़ी अल्लाह अन्हु कोने से सुनता। खामोश चौकुन्ने उनकी आंखें तारीफ़ और हैरत की अक्कासी करतीं। इन दोनों भाइयों के दरमियान एक तज़ाद खड़ा था कि जो सिर्फ ईमान ही हम आहंग कर सकता है। अनस रज़ी अल्लाह अन्हु हलीम, फसी, इल्म और खिदमत से सरशार। अलबरा रज़ी अल्लाह अन्हु शर्मीले, खाम, हिम्मत और अज़्म से भरपूर, घर में ज़्यादा घोड़ों, तलवारों और खोले मैदानों की धूल से शगफ़ रखते। इसके बावजूद दोनों को एक ही माँ ने ढाला था। साबित कदम उम्मे सलीम रज़ी अल्लाह अन्हा, जिन्होंने 10 साल की उम्र में अपने बेटे को खादिम के तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया और कहा,
اے اللہ کے رسول، یہ میرا بیٹا انس ہے، اسے آپ اپنی خدمت کرنے دیں۔ اس ہدیہ نے گھر میں برکت ڈالی اور ایک قسم کی حرمت جس نے نوجوان البرہ رضی اللہ عنہ کو بھی چھو لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ان کے گھر جاتے، ان کے سادہ پیالوں سے کھانا کھاتے، ان کے چھوٹے سے سہن میں نماز پڑھتے۔ البرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی، اپنی والدہ کی وفاداری اور اپنے بھائی کی عقیدت کو دیکھتے ہوئے بڑے ہوئے، لیکن ان کے اندر ایک مختلف آواز نے ہلچل مچا دی۔ عالم کی سیاہی نہیں بلکہ جنگجو کے شعلے نے۔ جب دوسروں نے آیات کو حفظ کیا تو انہوں نے جرت کو جانا، جب دوسروں نے تلاوت کی تو انہوں نے تیاری کی۔ ان صبحوں میں جب انس رضی اللہ عنہ اپنا قلم صاف کرتے تو البرہ اپنی تلوار صاف کرتے، پھر بھی ایمان نے انہیں متحد کیے رکھا، کیونکہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلاوا آیا، خواہ نماز ہو یا جنگ کا، دونوں بھائی شانہ بشانہ کھڑے تھے۔ سلیم رضی اللہ عنہ کا گھر خود انصار کا مسلم معاشرہ بن گیا۔ علم و عمل، قلب و تلوار، عقیدت اور قربانی، اس گھر سے دو بھائی نکلے، ایک نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کی حفاظت کے لیے اور دوسرے نے اپنی جان سے ان کے دین کی حفاظت کی۔ جیسے جیسے مدینہ میں اسلام پروان چڑھا، اسی طرح نوجوان البرہ بن مالک الانصاری رضی اللہ عنہ بھی دبلے، بے چین مگر توانائی سے بھرے ہوئے تھے، جو دیواروں میں نہیں سما سکتی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ سفر کرتے تو قافلے صحرا میں روشنی کے دھاگوں کی طرح پھیلے ہوتے، اور ان لمبے سفروں میں اونٹوں کی رفتار سے اوپر اٹھنے والی تال کی آواز جو ہمت اور حمد کی آیات پڑھتی تھی، وہ البرہ رضی اللہ عنہ کی تھی۔ وہ ہادی تھے، اونٹوں کو راہ دکھانے والے، جن کی آواز قافلے کو رونقیں دیتی۔ ان کے نعرے کبھی شاعرانہ تھے، لیکن بعد میں ان کی جگہ قرآن کی آیات نے لے لی جب ان کے بھائی انس رضی اللہ عنہ نے انہیں نرمی سے یاد دلایا، اے البرہ، تمہاری آواز بہت خوبصورت ہے، اس میں شاعری کے بجائے اللہ کا کلام ہونا چاہیے۔ اس کے بعد سے عرب کے ریت کے ٹیلے قبائلی گیت سے نہیں بلکہ سبحان اللہ وبی حمدی ہی کی آواز سے گونجنے لگے۔ تاہم اس نرم آواز کے پیچھے ایک جنگجو کی روح کو جلایا گیا تھا۔ وہ شکل و شبہات میں چھوٹے تھے، تقریباً نازک، لیکن صحابہ نے کہا کہ ان کا دل میدان جنگ کی طرح وسیع تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بڑھتے ہوئے دیکھا اور خاموش شفقت کے ساتھ اس کی رہنمائی کی، اور جب اسلام کے دفاع کی آواز آئی تو البرہ رضی اللہ عنہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے آگے بڑھے۔ انہوں نے سب سے پہلے احد کے مقام پر جنگ کی، جہاں انہوں نے انصار کے جھنڈے کو گرد و غبار کے بادلوں میں اٹھایا۔ انہوں نے اپنے ننگے ہاتھوں سے جنگ خندق کی خندقیں کھودیں، ان کے پتلے بازو تھکن سے کانپ رہے تھے، پھر بھی ان کے ہونٹ یاد سے تر ہیں۔ انہوں نے حدیبیہ میں درخت کے نیچے اپنی وفاداری کا عہد کیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت الرضوان کی بیعت اپنے ساتھیوں سے لی، اور حنین کے مقام پر جب کچھ لوگ گھبرا کر بھاگے تو وہ ان لوگوں میں شامل تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے تھے۔ ہر مہم میں البرہ کی بہادری سپاہیوں میں سرگوشی بن گئی، شہرت کے لیے نہیں، ایمان کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی تلوار اس کے ہاتھ میں ہلکی تھی، پھر بھی جب انہوں نے وار کیا تو یقین کی پختگی کے ساتھ حملہ کیا۔ وہ مردوں میں رہنما نہیں تھے، وہ ایک چنگاری تھے جس نے انہیں اپنی مثال سے یاد دلایا کہ فتح ان کی ہے جو اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ گشت، نعرے بازی اور لڑائی کے ان برسوں کے دوران البرہ کی تقدیر نے شکل اختیار کی۔ مدینہ کا نوجوان اونٹوں کا ہادی انصار کا شیر بن رہا تھا، اور عنقریب ان کی ہمت کو ایک ایسی جنگ میں آزمایا جائے گا جو خود اسلام کی بقا کا فیصلہ کرے گی۔ وہ دن آیا جب اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو اسلام کی نئی روشنی کے دفاع کے لیے بلایا۔ آگے بڑھنے والوں میں انصار کا ایک دبلا پتلا نوجوان تھا، البرہ بن مالک الانصاری رضی اللہ عنہ۔ ان کا دل مستحکم، ان کا ایمان غیر متزلزل تھا۔ احد میں سرخ پتھر کا پہاڑ خاموش کھڑا تھا، جیسے تیروں نے آسمان کو سیاہ کر دیا تھا۔ قریش کی فوج نیچے سے گرج رہی ہے، اور جب تیر اندازوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی تو میدان میں افراتفری پھیل گئی۔ البرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لڑے، ان کی آواز سنائی دے رہی تھی، اے انصار، اللہ کے رسول کی حفاظت کرو۔ زخمی ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے ساتھیوں کو ڈھال کی طرح ڈھال لیا، ان کے کپڑے پھٹے اور خون الوت تھے، ان کی نگاہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جمی تھیں جن سے خون بہہ رہا تھا، لیکن پرعزم تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن انصار کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے اللہ میرے انصار پر رحم فرما، وہ میرے ساتھی اور میرے محافظ ہے۔ اسی رحمت میں البرہ رضی اللہ عنہ کو قوت ملی۔ پھر آیا خندق، مدینہ خوف سے ڈوبا ہوا تھا۔
10,000 की कुफार की फौज ने उनकी दीवारों को घेर लिया। मुसलमानों ने दिन रात खुदाई की, उनके हाथ फटे और पत्थर और मिट्टी से खून बह रहा था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अलबरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने उम्मीद की आयत की तिलावत करते हुए सख्त ज़मीन में अपनी कुदाल चलाई। जब एक बड़ी चट्टान ने खुदाई को रोक दिया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इसे चोट लगाई। इस्लाम की मुस्तकबिल की फतूहात का ऐलान करते हुए शाम में उड़ती हुई चिंगारियाँ। अलबरा रज़ी अल्लाह अन्हु उन चिंगारियों को याद करेंगे, ईमान और कुर्बानी से रोशन अरब से बाहर की ज़मीनों का वादा, फिर हुदैबिया, जहाँ अब के अहल ईमान अमन से उम्रा के लिए आए थे, फिर भी कुरैश ने उन्हें रोक दिया। बबूल के दरख्त के साए में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत के लिए बुलाया। बैत अल रिज़वान। अलबरा रज़ी अल्लाह अन्हु उन अव्वलीन लोगों में से थे जिन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर हाथ रखा, यहाँ तक कि मौत तक बैत की। कुरान बाद में उन मर्दों की तज़ीम करेगा। बेशक अल्लाह मोमिनों से राज़ी हुआ जब उन्होंने दरख्त के नीचे अब से बैत की। सूरा अल-फतह। अलबरा रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए ये न सिर्फ वफ़ादारी का अहद था, बल्कि ये एक अहद था कि उनकी ज़िंदगी इस सच्चाई के दिफा में सर्रफ की जाएगी जिसका उन्होंने मुशाहिदा किया था। ओहद के खून, खंदक की मशक्क़त और हुदैबिया के सब्र से मदीना का नौजवान ईमान की मजबूती में फौलाद की मानिंद हो गया। वो इन लड़ाइयों में एक पैरोकार की तरह दाखिल हुए और एक अलामत बनकर उभरे, और अनकरीब जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ़ ले जाएंगे तो वो निशान इस्लाम की तलवार बन जाएगा। फ़तह मक्का के बाद इस्लाम की रोशनी पहले से ज़्यादा चमकी। अरब भर के कबाइल ईमान की लहरों में दाखिल हुए, लेकिन नए ईमान के साथ नई आजमाइशें आएँ। हुनैन की नाहमवार वादी में मुसलमानों ने, जो अब 10,000 मजबूत हैं, को हुवाज़न और सकीफ़ के कबाइल का सामना करना पड़ा, जो अपने गुरूर और बुतों का दिफा कर रहे थे। यहीं पर बुराक बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु को अपनी जवानी के सबसे बड़े इम्तिहानों में से एक का सामना करना पड़ा। जंग फजर के वक्त शुरू हुई। तंग दर्रा धुंध के साथ गाढ़ा था। अचानक छपी हुई ढलवानों से तीरों के औले अगली सफ़ों में खौफ व हरास फैल गया। घोड़े बद के आदमियों ने ठोकरें खाईं और वो लश्कर जिसने कुछ दिन पहले ही मक्का को फतह किया था तज़ब्ज़ुब में बिखरने लगा। सिर्फ चंद ही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रह गए थे। इनमें अब्बास अली और मुट्ठी भर अंसार रिज़वान अल्लाह अजमईन। और अफरातफ़री के इस लम्हे में मदीना का दुबला पतला जवान अलबरा रज़ी अल्लाह अन्हु साबित कदम खड़े रहे, इसका हाथ अपनी तलवार को जकड़े हुए तूफ़ान के ऊपर से पुकारा, ए अंसार के लोगों, ए दरख्त के असहाब, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लूट आओ। उनकी आवाज़ वादी में बेदारी की पुकार की तरह गूंज रही थी। भागने वाले सिपाही मुड़ गए, इस पुकार को पहचानते हुए, वही आवाज़ जो कभी सहरा में काफ़िलों की रहनुमाई करती थी। एक एक करके उन्होंने दस्ते निकाले और इसलाह की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुकारा, अब जंग की भट्टी गर्म है, और मोमिनों ने हमला किया। अलबरा रज़ी अल्लाह अन्हु इस तरह लड़े जैसे सारी जंग उनके कंधों पर टिक्की हुई हो। वादी की खाक फौलाद के तसादुम से सुर्ख हो गई। उनके दुबले वजूद में ईमान का जलाल रहता था। एक ही लड़ाई में दुश्मनों को मारना, गिरे हुए को ढालना और हमेशा आगे बढ़ना। जब फतह हुई और वादी में खामोशी छा गई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को देखकर मुस्कराए। उन्होंने माल गनीमत को इंसाफ के साथ तकसीम किया और उनमें से उन्होंने अलबरा रज़ी अल्लाह अन्हु को उनका सही हिस्सा दिया, जो उनकी बहादुरी का 5वां हिस्सा था, जैसा कि उनका हक था। लेकिन अलबरा रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए गनीमत कुछ नहीं थी। उनका सिला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ुर्बत और ये इत्मीनान था कि अल्लाह ताला ने उनके दिल को साबित कदम रखा जब दूसरों के क़ल्ब टूटने लगे। नौजवान जंगजू को आज़माया गया था। हिम्मत, वफ़ादारी और आजिज़ी में उन्होंने लोगों के दिलों में खौफ और मौत के सामने ईमान का मुशाहिदा किया था। और फतह व शिकस्त की इस वादी से अलबरा बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु न सिर्फ एक गाज़ी के तौर पर निकले, बल्कि एक ऐसे शख्स के तौर पर निकले जिनकी बहादुरी जल्द ही इस्लाम का झंडा अरब की सरहदों से बाहर ले जाएगी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्द ही अपने रब की तरफ लौटने वाले हैं, और उम्मत अलबरा रज़ी अल्लाह अन्हु जैसे लोगों को अपने पीछे छोड़े गए नूर की हिफाजत के लिए बुलाएगी। जब अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब की तरफ लूटे तो मदीना का शहर किसी भी जंग की आवाज़ से ज़्यादा गहरी खामोशी में डूबा हुआ था। सहाबा किराम रिज़वान अल्लाह अजमईन रोते रहे, यहाँ तक कि उनकी आवाज़ें टूट गईं। सूरज की रोशनी खुद ही मध्यम लग रही थी, लेकिन मदीना की सरहदों से परे गहरे बादल जमा हो गए। जिन कबाइल ने चंद माह कबल ही इस्लाम कबूल किया था वो मुँह फेरने लगे।
انہوں نے اپنے عہد کو توڑ دیا، زکوٰۃ کا انکار کیا اور نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کی پیروی کی۔ عرب کا اتحاد جسے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اور قربانی سے بنایا تھا، تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا۔ فتنے کی ہوائیں پورے جزیرہ نما عرب میں پھیل گئیں۔ یمامہ میں مسیلمہ الکذاب، مسیلمہ نامی ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے آپ کو نبی قرار دیا۔ اس نے بنو حنیفہ کے 10,000 آدمی اپنے گرد جمع کیے جو قبائلی وفاداری میں سخت اور مغرور تھے۔ نجد سے بحرین تک، عمان سے یمن تک بغاوت کے شعلے بلند ہوئے، لیکن مدینہ منورہ میں ایک شخص کھڑا تھا جس نے اس روشنی کے بجھنے سے انکار کر دیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ جب دوسروں نے ہچکچاہٹ کی تو وہ ثابت قدم رہے۔ انہوں نے اٹھ کر امت سے کہا، خدا کی قسم اگر وہ مجھ سے اونٹ کی ایک رسی بھی روک لیں جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے تو میں اس کے لیے ان سے جنگ کروں گا۔ ان الفاظ نے شہر کو ہلا کر رکھ دیا، اور جلد ہی اسلام کے اتحاد کو بحال کرنے کے لیے 11 لشکر تیار کیے گئے، ہر ایک کی قیادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے کی۔ ان سپاہیوں میں براق بن مالک رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ ان کی آنکھوں میں اب نوجوانی کی معصومیت نہیں تھی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں سے دفن ہوتے دیکھا تھا۔ وہ ان کے جھنڈے تلے لڑے تھے، اور اب وہ اس جھنڈے کو برقرار رکھنے کے لیے لڑیں گے۔ صحرائے عرب پیدل برداروں کا سمندر بن گیا، ہر طرف سوار لا الہ الا اللہ کی صدا لے رہے تھے۔ البرہ رضی اللہ عنہ نے یمامہ میں مسیلمہ کی فوج، سب سے زیادہ زبردست بغاوت کا سامنا کرنے کے لیے بھیجی گئی فوج میں شمولیت اختیار کی۔ میدان جنگ جو ان کا انتظار کر رہا تھا وہ پہلے سے مختلف ہوگا۔ ایک میدان جو خون میں اتنا بھیگ گیا ہے کہ اسے ہمیشہ کے لیے حدیقت الموت یعنی موت کا باغ کہا جائے گا، اور یہیں پر البرہ بن مالک رضی اللہ عنہ اپنا نام اسلامی تاریخ کی صفحات میں نقش کر دیں گے، مدینہ کے غم سے لے کر یمامہ کے طوفانوں تک۔ انصار نے ایک بار پھر کوچ کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پکار پورے عرب میں پھیل گئی۔ یہ دعوت فتح کے لیے نہیں بلکہ تحفظ کے لیے تھی۔ اسلام خود محاصرے میں تھا۔ عرب کے قبائل جو کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحتی میں متحد تھے، ٹوٹنا شروع ہو گئے تھے۔ کچھ جھوٹے نبیوں کی پیروی کرتے تھے، کچھ قبائلی غرور سے چمٹے ہوئے تھے، اور بہت سے زکوٰۃ سے انکار کرتے تھے، یہ سوچتے ہوئے کہ یہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے، اللہ کی نہیں۔ 11 جھنڈے اٹھائے گئے۔ ہر فوج کو بغاوت کے بڑھتے ہوئے شعلے کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ نجد، عمان، بحرین، یمن اور اس سے آگے تک صحرا میں ایمان کی چنگاریوں کی طرح بکھرے ہوئے صحابہ جن کو حکم غیر متزلزل عزم کے لوگوں نے دیا، خالد ابن الولید، اکرمہ ابن اب جہل، علمسنا ابن حارثہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین۔ ان صفوں میں براق بن مالک رضی اللہ عنہ نے مارچ کیا۔ ان کی تلوار ان کے پہلو میں تھی، اس کا دل مقصد سے بھڑک رہا تھا۔ وہ ابتدائی مہمات میں امتیازی کے ساتھ لڑے تھے۔ الابزاقہ میں جہاں طلیحہ الاسدی نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، یمامہ میں جہاں جھوٹے مسیلمہ نے مردوں کی سب سے بڑی طاقت کو جمع کیا تھا جو اب تک نہیں دیکھی گئی تھی، صحرا تلواروں کی جھنکار اور اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھا۔ خالد بن الولید رضی اللہ عنہ، اللہ کی تلوار، کو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مسیلمہ کے خلاف فیصلہ کن حملے کی قیادت کرنے کے لیے منتخب کیا تھا۔ ان کی کمان میں کئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شامل ہوئے۔ البرہ ابن مالک، ثابت ابن قیس، زید ابن الخطاب، سالم مولا ابی حذیفہ، ابو دجانہ اور وحشی ابن حرب، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قاتل ہیں، جو اب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ جنگ میں ہے۔ اسلام کے لیے فوج نے بنجر زمینوں کو پار کیا۔ ریت کا طوفان اور پیاس ان کے صبر کا امتحان لے رہے تھے، یہاں تک کہ وہ نجد میں بنو حنیفہ کے قلب میں پہنچے جہاں مسیلمہ 40,000 آدمیوں کے ساتھ منتظر تھا۔ خبریں آئیں کہ اکرمہ ابن ابی جہل رضی اللہ عنہ کا پہلا دستہ شکست کھا چکا ہے۔ مسیلمہ کے وحشیانہ نظم و ضبط سے ان کی فوج بکھر گئی۔ خالد رضی اللہ عنہ کے سامنے جو آزمائش تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد مسلمانوں کو درپیش آنے والی کسی بھی آزمائش کے برعکس تھی۔ البرہ بن مالک رضی اللہ عنہ اگلی صفوں میں کھڑے تھے، خاموش، دبلے اور بے خوف۔ ان کی آنکھوں نے افق کو دیکھا جہاں مسیلمہ کے جھنڈے ہوا میں پھڑپڑا رہے تھے۔ ان کے پیچھے مہاجرین اور انصار کی صفوں پر قطاریں لگ گئیں۔ آگے مردوں کا ایک سمندر میدانی علاقوں میں بھر گیا۔ مرد ایک جھوٹے نبی کے نام پر چیخ رہے ہیں جو قبائلی وفاداری کے علاوہ کسی چیز کے پابند نہیں ہے۔
जैसे ही सुबह हुई खालिद बिन अलवलीद रज़ी अल्लाह अन्हु आगे बढ़े और अपने आदमियों को साबित कदम रहने को कहा। उन्होंने उन्हें याद दिलाया, आज इस्लाम का इम्तिहान है। अगर हम यहाँ गिरे तो अरब से ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा खत्म हो जाएगी। अलबरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी तलवार पकड़ी और सांस खींचने के साथ सरगोशी की। ए अल्लाह, मुझे अपनी फतह का सबब बना, मुझे अपनी राह में शहीद बना। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने उनकी तरफ देखा। एक कमज़ोर आदमी जिसकी रूह लोहे की बनी हुई थी, हुक्म दे दिया गया। तलवारें खींच ली गईं। फौजों ने यमामा की तरफ सफ़र शुरू किया, इस बाग की तरफ जो जल्द ही किसी और नाम से जाना जाएगा। मौत का बाग। यमामा की वादी में अफरातफरी मच गई। 40,000 आदमियों ने मिसयलमा झूठे की पैरवी की। उनकी चीखें झूठ से गूंज रही थीं। उनके मुकाबिल हक की छूटी फौज खड़ी थी। असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी कमांड खालिद बिन अलवलीद रज़ी अल्लाह अन्हु कर रहे थे, घने बादलों में धूल अलफाटी। सूरज सर के ऊपर बेरहमी से जल रहा था। पहला तसादुम तबाकुन था। मिसयलमा के अदमी कबायली गुरूर से मुतासिर हुए, दरिंदों के गुस्से से लड़े। मुसलमानों की सफ़ें मुतज़लज़ल हो गईं, सफ़ों में उलझन फैल गई। सहाबा गिर पड़े। साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक गड़ा खोदा, इसमें खुद को लगाया और लड़ते रहे यहाँ तक कि गड़ा उनकी कब्र बन गया। ज़ैद बिन अलखिताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने बुलंद आवाज़ से कहा, ए लोगों, अपने दांतों से काटो और मारो। अल्लाह की कसम में इस वक्त तक बात नहीं करूँगा जब तक मिसयलमा कत्ल ना हो जाए, या अल्लाह से मिलो। वो आगे बढ़े और शहीद हुए, मगर इनका झंडा ना गिरा। सालम मौला अबी हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुहाजिरीन का झंडा थाम लिया। जब बास को अंदेशा हुआ कि वो लड़खड़ा जाएंगे तो फरमाया, अगर मैं आज भाग जाऊं तो मैं कैसा कुरान का अलमबरदार होऊंगा। वो दुश्मन पर झपटे और शहीद हो गए। मुसलमानों को पीछे धकेला जा रहा था, हत्ता कि खालिद बिन अलवलीद रज़ी अल्लाह अन्हु का खैमा भी उखाड़ फेंका गया। उनकी बीवी बमुश्किल जान बचा कर निकलें। इस खतरे की घड़ी में खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने आदमियों को जमा किया। उन्होंने अंसार, मुहाजिरीन और हर एक कबीले को अलग कर दिया। उन्हें उनके झंडों के नीचे जमा किया ताकि हर गिरोह अपने शहीदों को पहचान लें और सखी से लड़ें। फिर मैदान जंग में उनकी आवाज़ गूंजी, अंसार के जवानों। सबकी नज़रें धूल में खड़ी एक दुबली शख्सियत की तरफ, चेहरा सायादार, सूरज की रोशनी में चमकती हुई तलवार की तरफ थीं। अलबरा बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु। वो आगे बढ़े और अपने आदमियों को पुकारा, ए अंसार, मदीने का ख्याल ना करो। आज के बाद तुम्हारे लिए कोई मदीना नहीं, सिर्फ अल्लाह है, फिर जन्नत है। उनकी बातों ने दूसरों की रूह को भड़काया। अंसार उनके पीछे आगे बढ़े। उनके जंगी नारे गूंज उठे, अल्लाहू अकबर। धीरे धीरे खूनरेजी के साथ पांसा पलट गया, दर्दनाक, जब मुसलमानों ने बागियों को वापस अपने दीवारों वाले बाग, मौत के बाग की तरफ धकेल दिया। मिसयलमा और उसके आदमी पीछे एट गए, भारी दरवाजे बंद कर दिए और दीवारों से तीर चलाए। मुसलमान बाहर जमा थे, मौत की बौछार तले फंसे हुए थे। बाग उनके सामने ऊंची दीवारों वाला और नाकाबिल तस्खीर था। अलबरा बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस पर गौर किया और एक ऐसा फैसला किया जो सदियों तक गूंजता रहेगा। वो अपने साथियों की तरफ मुतवज्जे हुए और कहा, मुझे ढाल पर रखो, मुझे अपने नेज़ों पर उठाओ और मुझे दरवाजे के करीब बाग में फेंक दो। तो मैं शहीद हो जाऊंगा, मैं इसे तुम्हारे लिए खोल दूंगा। वो हिचकिचा रहे थे, उनका पहले ही खून बह रहा था, उनकी कोवज टूटी हुई थी। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और सरगोशी की, ए अल्लाह, मुझे शहादत आफत अता फरमा। उन्होंने इताअत की। उनकी ढाल के नीचे नेज़े बंद हो गए और एक ही झटके के साथ उन्होंने उनको भड़कते हुए आसमान पर फेंक दिया। बुरा अब्ने मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु दीवार के ऊपर से उड़े और मिसयलमा के सिपाहियों की सफ़ों से टकरा गए। वो बिजली की तरह बढ़े, उनकी तलवार उनके अर्द गिर्द के लोगों को काट रही थी। तीर उनके जिस्म में छेद कर रहे थे, उनके बाजुओं से खून बह रहा था, लेकिन वो लड़ते रहे। अकेले घेरे हुए उन्होंने लकड़ी के बड़े दरवाजे तक अपना रास्ता बांधा। उनकी उंगलियों ने कुंडे को पकड़ लिया। उनका जिस्म ज़रबों की जद में घिरा हुआ था, लेकिन इनका हौसला न टूटा। गेट धमाके से खुला। मुसलमानों ने अल्लाह के नाम के नारे लगाए। बाग जंग की भट्टी बन गया। आदमी करीबी लड़ाई में बंद दरख्तों के दरमियान लड़ रहे थे। आखिरकार मिसयलमा को खुद वहशी रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने नेज़े से और अबू दुजाना रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी तलवार से मारा। झूठा नबी गिर गया और बगावत भी इसके साथ मर गई। जब बालाखर यमामा में खामोशी लूट आई तो 20,000 दुश्मन खामोश पड़े थे और जख्मियों में टूटे हुए दरवाजे के पास अलबुरा बने मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु लेटे हुए थे। उनके जिस्म पर असु से ज्यादा जख्म थे। उनका हाथ अभी तक तलवार से जकड़ा हुआ था। उन्हें मैदान से ले जाया गया, बमुश्किल जिंदा।
خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے خود ایک ماہ تک ان کے پاس بیٹھے ان کے زخموں کی مرہم پٹی کرتے رہے اور فرماتے البرا سے زیادہ کوئی شخص ہمیں فتح کے اتنا قریب نہیں لایا۔ تمام مشکلات کے خلاف وہ صحت یاب ہو گئے، حالانکہ ان کے جسم پر زخموں کئی نشانات ایمان کے نقشے کی طرح تھے، لیکن ان کا دل بے چین تھا کیونکہ اس دن شہادت ان کی گرفت سے پھسل گئی تھی۔ انہوں نے موت کے باغ میں زندگی گزاری تھی، لیکن وہ شہادت کی دعا مانگنے سے باز نہ آئے۔ یمامہ کا میدان اب خاموش تھا، جہاں کبھی 40,000 آوازیں پکاری تھیں۔ اجڑے ہوئے باغ میں صرف ہوا کی سرگوشی یعنی حدیقۃ الموت میں وفاداروں اور بے وفا کی لاشیں ساتھ ساتھ پڑی ہیں، ان کی جدوجہد خاک میں لکھی ہوئی ہے۔ ان میں سے انہوں نے ایک آدمی کو بمشکل زندہ پایا، ان کا جسم زخموں سے چھید، ان کی بکتر بکھری ہوئی خون اور مٹی کے نیچے ان کا چہرہ ناقابل شناخت تھا۔ البرا ابن مالک رضی اللہ عنہ، انہیں تلواروں اور نیزوں سے مارا گیا تھا، ان کے اعضا کٹ گئے تھے، ان کی کھال تیروں سے زخمی تھی، ان کے جسم پر اسو سے زیادہ زخم تراشے گئے تھے، لیکن جب انہوں نے انہیں اٹھایا تو وہ ہلکا سا مسکرا دیے، کیا اللہ نے ہمیں فتح دی؟ اس نے سرگوشی کی۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، اللہ کی قسم جھوٹ گر گیا ہے۔ ان کے گالوں پر خونی آنسو تھے۔ خالد بن الولید رضی اللہ عنہ نے ان کی دیکھ بھال کی ذاتی ذمہ داری سنبھالی۔ انہوں نے خیمہ گاہ میں ان کے لیے ایک خیمہ لگانے کا حکم دیا اور ہفتوں تک ان کے ساتھ رہے، اپنے ہاتھوں سے ان کے زخموں کی مرہم پٹی کی۔ بعد والوں نے بتایا کہ انہوں نے خود سیف اللہ کو اس دبلے انصاری نوجوان کے بازو پر پٹی باندھتے دیکھا، جنہوں نے فتح کے دروازے کھول دیے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کہتے، ہم میں سے کوئی بھی شخص ہمیں البرا سے زیادہ فتح کے قریب نہیں لایا۔ وقت کے ساتھ ان کا جسم تندرست ہونے لگا، لیکن ان کا دل بے چین تھا۔ جب بھی کوئی انہیں زندہ رہنے پر مبارکباد دیتا تو ان کی آنکھیں جھوک جاتیں اور آواز مدھم ہو جاتی۔ میں نے اس دن زندگی کی تلاش نہیں کی تھی، وہ کہیں گے، میں نے اس کی جدوجہد کی جو میرے بھائیوں کو ملی۔ ان کے ارد گرد خیموں میں ان کی ہمت کی سرگوشی کی گئی، پھر بھی انہوں نے شہادت کے لیے دعا کی، اے اللہ، تو نے مجھے ایک بار بچا لیا، مجھے ایک اور موقع عطا فرما کہ میں تیری راہ میں شہید ہو جاؤں۔ جب وہ مدینہ واپس آئے تو ان کے جسم میں یمامہ کی یاد تھی، نشانات جو مقدس رسم الخط کی طرح ان کے جسم پر تھے۔ لوگوں نے انہیں ایک ہیرو کی طرح احترام کیا، لیکن وہ عاجزی کے ساتھ چلتے رہے، اپنی راتیں دعاؤں اور ذکر میں گزارتے تھے، یہاں تک کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جب بعد میں خلیفہ بنے تو اپنے گورنروں سے کہتے، البرا کو فوج کی کمان کے لیے مقرر نہ کرو کیونکہ ان کی ہمت دوسرے سپاہ کو تباہ کر سکتی ہے۔ یہ لاپرواہی کے خلاف انتباہ نہیں تھا، بلکہ ان کے بے خوف ایمان کی گواہی تھی کہ وہ اپنے آپ کو ایسے جوش و جذبے کے ساتھ جنگ میں جھونک دیں گے جس کی پیروی بہت مشکل ہے۔ اگرچہ وہ یمامہ میں بچ گئے تھے، لیکن وہ آرام نہیں کر سکتے تھے۔ البرا ابن مالک رضی اللہ عنہ کے لیے بقا فتح نہیں تھی، بلکہ یہ شہادت میں تاخیر تھی۔ ان کی روح اس شہادت کے لیے تڑپ رہی تھی جو ان سے چھوٹ گئی تھی، اور وہ اپنی باقی زندگی ہر میدان جنگ، ہر مشکل اور صحرا کے آسمان کے نیچے سرگوشی کرنے والی ہر دعا میں اس کی تلاش کریں گے، اور جلد ہی اس دعا کا جواب دیا جائے گا۔ عرب میں نہیں بلکہ فارس کی سرحدوں پر سردا کی لڑائیوں کو برسوں بیت گئے، اسلام ارتداد کے طوفان سے بچ گیا تھا، اور اب عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت میں اسلام کا جھنڈا عرب کی ریت پر پھیلنے لگا۔ یہ آذان بحرین کے ساحلوں تک پہنچی، جہاں سمندر افق سے جا ملا اور نمک کی خوشبو دعا کے ساتھ مل گئی۔ خلیفہ نے علا بن الحضرمی رضی اللہ عنہ کو بحرین کا گورنر مقرر کیا، جو بصیرت اور ایمان والے آدمی تھے، جنہوں نے ایک جرت مندانہ نئی مہم کی تیاری کی۔ فارسیوں کے خلاف بحری حملہ۔ صدیوں سے خلیج دارین کے پانیوں نے ساسانی سلطنت کی طاقت کی عکاسی کی تھی۔ قلعہ بند قصبے ساحل پر چوکیداروں کی طرح کھڑے تھے، جن کی حفاظت مرزبان فارسی جرنیلوں نے کی تھی۔ اس جرت مندانہ مشن کے لیے منتخب ہونے والوں میں انصار کے جنگجو البرا ابن مالک رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ مسلمانوں کا بحری بیڑا بحرین سے علا ابن الحضرمی اور عرفجہ البارقی رضی اللہ عنہ کی قیادت میں روانہ ہوا۔ ان کے دل توکل پر مضبوط تھے، بہت سے لوگوں کے لیے یہ کھلے سمندر پر ان کا پہلا موقع تھا۔ جیسے ہی جزیرہ دارین پر صبح طلوع ہوئی، عرشوں سے اذن کی آواز بلند ہوئی۔ آوازیں خوف سے کانپ رہی تھیں۔ جب انہوں نے جہاد کے ایک نئے محاذ کو سلام کیا، ساحل پر ایک فارسی قلعہ کھڑا تھا، موٹی دیواروں والا، نیزوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کا کمانڈر ایک قابل فخر مرزبان اپنی فوجوں کے ساتھ نمودار ہوا۔ اس چھوٹے سے مسلم بحری بیڑے کا مذاق اڑایا جو اس کے مضبوط قلعے تک پہنچنے کی ہمت کر رہے تھے۔ دونوں فوجیں آپس میں ٹکرائیں، فارسی اپنے ہتھیار اور صفوں کے ساتھ، مسلمان اپنے ایمان اور اتحاد کے ساتھ۔ جنگ کے درمیان البرا رضی اللہ عنہ آگے بڑھے۔ ان کا جسم دبلا تھا لیکن ان کے حملے شدید تھے۔
مرزبان خود آگے بڑھا، سنہری زنجیری زرہ میں بلند ہو کر کسی کو بھی ایک جنگ کے لیے للکارا۔ البرا رضی اللہ عنہ نے قبول کیا، دونوں نے چکر لگایا، جزیرے کی چٹانوں میں تلواروں کی آواز گونج رہی ہے۔ فارسی نے پہلا حملہ کیا، بھاری اور نشانے پر البرا رضی اللہ عنہ نے اپنے پیروں کے نیچے ریت سے وار ضائع کیا اور ایک تیز موڑ اور اللہ اکبر کے نعرے کے ساتھ البرا نے حملہ کیا اور کماندار کے دفاع کو توڑتے ہوئے اسے زمین پر گرا دیا۔ دشمن کی صفیں لڑکھڑا گئیں، قلعہ گرتے ہی مسلمان فاتحانہ انداز میں داخل ہو گئے۔ اندر انہیں مرزبان کے خزانے ملے، سونا، ریشم اور سکے مشل کی روشنی میں چمک رہے تھے۔ البرا رضی اللہ عنہ کی فتح کے حق میں اس مرکہ کی غنیمت میں 30,000 سکوں کا حصہ بنا۔ لیکن جب بات مدینہ منورہ میں خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ تک پہنچی تو انہوں نے عدل اور حکمت کے ساتھ حکم دیا، یہ مال کسی ایک آدمی کا انعام نہیں ہے بلکہ پوری امت کی امانت ہے۔ انہوں نے مال غنیمت کو تقسیم کرنے کا حکم دیا، 5 میں سے 4 حصے البرا رضی اللہ عنہ کے لیے اور 5واں حصہ اسلامی ریاستی خزانے کے لیے۔ یہ لمحہ دارین کے جزیرے پر ایک جھڑپ اور اس کے بعد ہونے والا فیصلہ اسلامی فقہ میں ایک نظیر بن گیا۔ بعد کے فقہا اسے خمس کی بحث میں نقل کریں گے۔ غنیمت کی تقسیم خلیفہ عمر کے عدل اور البرا رضی اللہ عنہ کی شجاعت سے اخذ کیا گیا ہے۔ البرا ابن مالک رضی اللہ عنہ کے لیے یہ فتح سونے کے بارے میں نہیں تھی، انہوں نے دولت کی بہت کم پرواہ کی، ان کا دل شہادت پر جما رہا، لیکن ان کی ہمت سے اسلام کا جھنڈا ایک نئے سرے پر پہنچ گیا اور ان کے عمل سے ایمان کے قوانین کو بھی زندہ مثال مل گئی۔ سمندری ہوا ان کا نام پانیوں کے پار لے گئی۔ انصار کا جنگجو جس نے سلطنتوں کا اسی بے خوفی سے سامنا کیا جو اس نے ایک بار موت کے باغ میں دکھایا تھا، ان کا سفر مکمل نہیں ہوا۔ آگے فارس کی زبردست سرزمین ہے اور وہ امتحانات جو آخرکار وہ شہادت لے آئیں گے جس کی وہ خواہش کر رہے تھے۔ عرب کے ساحل پر فتوحات کے بعد خلیفہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے مومنین کو ایک نئی سرحد یعنی عراق اور فارس، قدیم سلطنتوں کی سرزمین اور لامتناہی لشکروں کی طرف بھیجا۔ عرب کے صحراؤں سے ایمان کا ایک دریا شمال کی طرف بہہ رہا تھا۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی قیادت میں مسلم فوج نے ساسانی سلطنت کی طاقت کا سامنا کرتے ہوئے القادسیہ کے میدانوں میں ڈیرے ڈالے۔ جنگی ہاتھی چمکتے زرہ بختر اور جھنڈے جو افق تک پھیلے ہوئے تھے۔ توحید کے جھنڈے تلے مارچ کرنے والوں میں انصار کے کمزور مگر نڈر جنگجو البرا ابن مالک رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ سپاہیوں نے سرگوشی کی کہ ان کی دعا کا ہمیشہ جواب دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ جرنیلوں کا خیال تھا کہ جب البرا رضی اللہ عنہ ہاتھ اٹھائیں گے تو جنگ کی لہر خود ہی بدل جائے گی۔ 3 دن اور راتوں تک القادسیہ کی جنگ چھڑی رہی۔ فارسیوں نے ہاتھیوں کو اتارا جو مردوں اور گھوڑوں کو یکساں رونتے تھے، ان کی قطاریں لامتناہی لگ رہی تھیں۔ مسلمان فوج ڈگمگاتی رہی یہاں تک کہ صفوں سے چیخ اٹھی۔ قادسیہ سے یہ مہم مشرق کی طرف خوزستان سے ہوتی ہوئی دجلہ کے کنارے سوسا کے شہر کے پول تک چلی گئی، وہاں دشمن شدید تھا اور پول ایک تنگ موت کا جال تھا۔ فارسیوں نے فائدہ اٹھایا، ان کے تیر پتھر کی دیواروں سے برس رہے تھے، مسلمان لڑکھڑا گئے، آگ کی گولیوں کی زد میں آ گئے۔ پھر آوازیں بلند ہوئیں، اے براق، ہمارے لیے اللہ کو پکارو۔ وہ نیچے اترے، تیروں کے درمیان گھٹنے ٹیک دیے اور اپنی ہتھیلیاں اٹھا لے۔ اے اللہ، یہ تیرا لشکر ہے، اگر یہ ہلاک ہو گئے تو اس سرزمین میں کوئی تیری عبادت نہیں کرے گا۔ ان کو فتح عطا فرما اور البرا کو شہادت عطا فرما۔ جب وہ ختم ہوئی تو وہ کھڑے ہوئے، اپنی تلوار نکالی اور پل کے پار چلے گئے۔ دوسروں نے ان کی پیروی کی، کمزور انصاری کو شعلے اور فولاد میں بڑھتے ہوئے دیکھ کر متاثر ہوئے، فارسی ٹوٹ گئے، ان کا پل گر گیا اور مسلمانوں نے فتح کے ساتھ اسے پار کیا۔ اس دن اسلام نے نہ صرف ایک دریا بلکہ سلطنت کی دہلیز کو عبور کیا۔ اس رات خیموں میں آدمیوں نے تعداد امال غنیمت کی بات نہیں کی بلکہ صرف ایک آدمی کی بات کی جس کی دعا نے آسمانوں کو ہلا دیا تھا۔ البرا ابن مالک رضی اللہ عنہ، وہ جنگجو جن کا دبلا جسم تمام جنگوں کا وزن اٹھاتا تھا، اس فتح کے باوجود ان کی آرزو حسرت ہو گئی۔ انہوں نے معجزے کے بعد معجزے دیکھے تھے لیکن وہ ایک تحفہ جس کی وہ اب بھی تلاش کر رہے تھے، یعنی ایک شہید کی موت ابھی تک نہیں آئی تھی۔ اس آخری دعا کا جلد ہی شوشتر کے محاصرے میں جواب دیا جائے گا۔ لوہے اور آگ کا قلعہ جہاں تقدیر ان کی منتظر تھی، خوزستان کے دریاؤں کے پرے ایک شہر بستہ ہے جسے فارسیوں کا تستار کہا جاتا ہے، عربوں کے لیے شوشتر۔ ان کے سب سے بڑے قلعوں میں سے ایک، اس کے مینار دجلہ کے میدان سے اوپر اٹھے تھی، اس کی کھائی نہروں کی بھول بلیاں سے کھلی ہوئی تھی۔ اس کی دیواروں کے پیچھے ہرمزان ساسانی جرنیل انتظار کر رہا تھا
جس کی مزاحمت نے پہلے ہر پیش قدمی کو روک دیا تھا۔ ابو موسیٰ اشری رضی اللہ عنہ کے حکم سے مسلمانوں نے تقریباً 1 سال تک ان دیواروں کے نیچے ڈیرے ڈالے۔ بھوک سے فاقہ کشی، تیروں کی بارش ہوئی، اور سورج نے ذرا بختر اور صبر کو یکساں جلایا۔ تھکے ہوئے سپاہیوں میں ایک جانی پہچانی شخصیت کھڑی تھی، یمامہ سے داغدار، عمر کے لحاظ سے دبلی پتلی لیکن روح میں اٹوٹ، البرا ابن مالک رضی اللہ عنہ۔ ان کے بھائی انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس وقت ان کے ساتھ تھے، اور رات کو انہوں نے مل کر دعا کی، اے اللہ، اس قلعہ کو اسلام کے لیے کھول دے اور ہمیں بخشش اور شہادت عطا فرما۔ محاصرہ جاری رہا یہاں تک کہ ایک فارسی مذہب تبدیل کرنے والے نے ایک راز کا انکشاف کیا۔ قلعے کی دیوار کے نیچے زمین آبی گزرگاہ تھی۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے اپنے 35 بہادر آدمیوں کو جمع کیا کہ وہ اس نالے سے گزر کر اندر سے دروازہ کھول دیں۔ ان کی قیادت البرا ابن مالک اور مجزہ ابن سور السدوسی رضی اللہ عنہ نے کی۔ انہوں نے اپنی تلواریں اپنی پیٹھ سے باندھ لیں، شہادت کی دعا کی اور سرد کالے نالے میں اتر گئے۔ سرنگ قلعے کے اندر ایک پانی روکنے کے دروازے کے قریب نکلی۔ ایک ایک کر کے وہ پھسلنے والے پتھروں پر چڑھے اور حملہ کر دیا، اس سے پہلے کہ محافظ چیختے وہ مارے گئے۔ مسلمان سائے انہیں کاٹتے ہوئے مرکزی دروازے کی طرف بڑھے۔ البرا رضی اللہ عنہ دروازے کی زنجیروں تک پہنچے اور اپنی باقی ماندہ طاقت کے ساتھ اسے کھینچا۔ دروازے کھول گئے، باہر ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کا لشکر تکبیر کے ساتھ آگے بڑھا۔ شوشتر کا قلعہ افراتفری میں پڑ گیا، فولاد، آگ اور تنگ گلیوں میں لڑنے والے مردوں کی چیخیں، اوپر والی منڈیروں سے فارسیوں نے پگھلے ہوئے کانٹے کے ساتھ لوہے کی زنجیروں کو نیچے پھینکا، جو پکڑا جاتا اسے گھسیٹتے اور گھسیٹتے۔ اس غضبناکی کے درمیان انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو ان میں سے ایک کانٹے نے پکڑ لیا، اوپر کی طرف جھک گئے، ان کا زرہ ان کے جسم میں پھٹ گیا۔ البرا رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی کو شولوں کی طرف اٹھتے دیکھا، ایک لمحے کا بھی خیال کیے بغیر وہ آگے کی طرف لپکے جلتی ہوئی زنجیر کو پکڑا اور پوری طاقت سے کھینچ لیا۔ دھات نے ان کی ہتھیلیوں کو جھلسا دیا، گوشت ہڈی تک پگھل گیا۔ انہوں نے اس وقت تک جانے نہیں دیا جب تک کہ انہوں نے اپنے بھائی کو آزاد نہ کروا لیا۔ آس پاس والوں نے کہا کہ جلتے ہوئے گوشت کی بو فضا میں بھری ہوئی ہے، پھر بھی ان کے ہونٹ صرف سرگوشی کرتے ہیں۔ الحمدللہ، انس محفوظ ہے۔ لڑائی اس وقت تک جاری رہی جب تک کہ ہرمزان کو خود قیدی بنا لیا گیا۔ غبار جمع تو قلعہ اسلام کا تھا، لیکن البرا ابن مالک رضی اللہ عنہ کو میدان جنگ سے لے جایا گیا۔ ان کے ہاتھ خراب ہو گئے تھے، ان کا جسم ٹوٹ گیا، مگر چہرے پر سکون تھا۔ جب وہ انہیں لٹا رہے تھے تو وہ درد سے مسکرائے اور سرگوشی کی، کیا میں نے اپنے رب سے شہادت نہیں مانگی تھی؟ انس بن مالک رضی اللہ عنہ اب کے پاس رو پڑے اور فرمایا، بھائی، اللہ نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے۔ غروبی افتاب سے پہلے انصار کا شیر اپنے رب کی بارگاہ میں لوٹ گیا، آخرکار شہید ہو گیا۔ اس طرح ایک ایسے شخص کی زندگی کا خاتمہ ہوا جس کے جسم پر جہاد کا ہر داغ تھا اور جس کا دل اللہ کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے کبھی نہیں تھکتا تھا۔ یمامہ کے باغات سے لے کر فارس کی ندیوں تک ان کی ہمت نے دروازے کھول دیے جس کو کوئی فوج نہ توڑ سکی۔ البرا ابن مالک الانصاری رضی اللہ عنہ، ایک کمزور جنگجو جس نے سلطنتوں کو فتح کیا، وہ عاجز بندہ جن کی دعا نے آسمانوں کو ہلا دیا۔ شوشتر کا قلعہ پھر خاموش ہو گیا۔ اس کی اونچی پتھر کی دیواروں کے نیچے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایک سادہ قبر تیار کی۔ نہ کوئی جھنڈا تھا، نہ سنگ مرمر تھا، نہ سونا تھا، صرف ایمان کی خوشبو تھی جو صادقین کے گرد رہتی ہے۔ اس خاموش زمین میں انہوں نے البرا ابن مالک الانصاری رضی اللہ عنہ کا جسد خاکی اتار دیا، وہ شخص جس کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوئیں، جن کی تلوار نے فتح کے دروازے کھول دیے اور جن کی آخری سانسیں شکر گزاری میں گزری۔ جب بات خلیفہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ تک پہنچی تو آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ البرا پر رحم فرمائے، اگر میرے پاس ان جیسے 1000 آدمی ہوتے تو میں دنیا کو فتح کر لیتا۔ اس کے بعد آنے والی نسلوں کے علماء انہیں نہ صرف ایک جنگجو کے طور پر بلکہ مستجابی دعا کی علامت کے طور پر یاد رکھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ان جیسے مردوں کو بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا، بہت سے پراگندہ غبار سے بھرے ہوئے دروازوں سے نکالے گئے، لیکن اگر وہ اللہ کی قسم کھائیں تو اللہ اس کو پورا کرے گا۔ ابتدائی مسلمانوں نے کہا، یہ البرا ابن مالک کے بارے میں تھا۔ ان کے بھائی انس بن مالک رضی اللہ عنہ بعد میں بیان کریں گے۔ البرا کی آواز بہت خوبصورت تھی، وہ اشعار پڑھتے تھے، یہاں تک کہ میں نے ان سے کہا اپنی آواز سے قرآن کی تلاوت کرو، اور اس دن سے انہوں نے ایسا ہی کیا۔ ان کی کہانی امت کے لیے ایک سبق بن گئی کہ اسلام میں عظمت ظاہری شکل دولت حیثیت سے نہیں بلکہ خلوص اور جرت سے ماپی جاتی ہے۔ وہ دبلے پتلے، زخموں سے داغدار اور عاجز تھے، پھر بھی ان کی دعا نے پہاڑوں کو ہلا دیا
اور ان کے عزم نے تاریخ بدل دی۔ فقہا نے انہیں دارین کے حکم کے لیے یاد کیا۔ جب خلیفہ عمر کا ان کے مال غنیمت کے بارے میں فیصلہ خمس کی بحث کی بنیاد بنا، جنگی فوائد کی تقسیم، ایک قانون جس کا آج بھی اسلامی فقہ میں حوالہ دیا جاتا ہے، مورخین نے انہیں یمامہ کے لیے یاد کیا، جس دن انہوں نے دیوار پر چھلانگ لگا دی جس نے باطل کی کمر توڑ دی اور عرب میں اسلام کو محفوظ کیا۔ مومنوں نے انہیں شوشتر کے لیے یاد کیا، جس دن انہوں نے اپنے بھائی کو بچانے کے لیے تپتی ہوئی زنجیریں پکڑی تھیں، شہادت کے لیے اپنے ہاتھوں کا سودا کیا تھا، اور نیک لوگوں نے انہیں ان کی دعا کے لیے یاد کیا۔ دعا تسلی کے لیے نہیں بلکہ قربانی کے میدان میں اللہ سے ملنے کے موقع کے لیے مانگی گئی۔ مدینے کی گلیوں سے لے کر فارس کی ندیوں تک البرا ابن مالک رضی اللہ عنہ کا نام زندہ رہا۔ عاجزی اور بہادری کا ایک افسانہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کمزور ترین جسم بھی ایمان میں مضبوط ہو سکتا ہے، اور شاید اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصار سے محبت ایمان کی علامت ہے اور ان سے بغض نفاق کی علامت ہے، کیونکہ انصار کے اندر البرا رضی اللہ عنہ جیسے لوگ رہتے تھے جنہوں نے سب کچھ قربان کر دیا اور اللہ کی رضا کے سوا کچھ نہیں مانگا۔ ان کی قبر آج خزستان میں ہے، اسی سرزمین کے نیچے ہے جہاں انہوں نے اسلام لانے میں مدد کی تھی۔ کوئی یادگار نہیں، کوئی تاج نہیں، صرف سکوت، لیکن ان کی کہانی مومنوں کے دلوں میں لکھی ہوئی ہے، ہمت کی ہر دعا میں، اخلاص کے ہر عمل میں جو دنیا کو نظر نہیں آتا۔ یہ البرا بنی مالک رضی اللہ عنہ تھے، مدینہ کے دبلے جنگجو، انصار کے شیر، جن کے خون نے فتح کے باغ کو سیراب کیا اور جن کی روح جنت کے باغوں میں سکونت پذیر ہے۔ اللہ اب سے اور ان تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا۔ اگر اس کہانی نے آپ کے دل کو متاثر کیا ہے تو اسے شیئر کریں تاکہ البرا رضی اللہ عنہ کی ہمت دوسروں کو متاثر کرتی رہے۔ صحابہ کرام کی مزید زندگیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تاریخ عظیم فاتحوں کو ان کی فوجوں، ان کے جھنڈوں اور ان کی سلطنتوں سے یاد کرتی ہے، لیکن البرا ابن مالک رضی اللہ عنہ کی میراث سونے سے نہیں لکھی گئی تھی بلکہ زخموں کے نشانات میں لکھی گئی تھی۔ وہ نہ لمبے تھے، نہ چوڑے تھے اور نہ ہی عالیشان زرہ بختر سے آراستہ تھے، ان کے بال بکھرے ہوئے تھے، ان کے کپڑے سادہ تھے، اس کا جسم دبلا تھا۔ پھر بھی جب دشمن آگے بڑھا وہ دبلے انصاری وہاں کھڑے تھے جہاں مضبوط آدمی گر گئے تھے۔ ان کے ہاتھوں نے کام اور جنگ سے بے نیاز ایک بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا تھاما، مدینہ کی خندقیں کھودیں اور یمامہ میں فتح کے دروازے کھول دیے۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اپنے گورنروں سے کہا کرتے تھے، البرا ابن مالک کو سپہ سالاری کے لیے مقرر نہ کرو کیونکہ ان کی ہمت مردوں کو ان کی موت تک لے جائے گی۔ انہیں ان کے اندر بزدلی کا نہیں بلکہ عقیدت کی زیادتی کا خوف تھا۔ وہ غربت میں رہتے تھے، خاموشی سے دعا کرتے تھے اور دنیا سے کچھ نہیں مانگتے تھے۔ جن لوگوں نے آپ کو مدینہ منورہ میں دیکھا وہ شاید 2 بار دیکھنے کے لیے نہ پلٹے، پھر بھی جب انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آسمان خود سنتا دکھائی دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا تھا، بہت سے پراگندہ آدمی غبار اللود اور دروازوں کے باہر سے نظر انداز کیے گئے، پھر بھی اگر وہ اللہ کی قسم کھائیں تو اللہ اسے پورا کرے گا، اور صحابہ اکرام جانتے تھے۔ ان الفاظ نے البرا ابن مالک رضی اللہ عنہ جیسے آدمیوں کو بیان کیا جن کے دل دنیا کے غیب سے تھے لیکن خالق کے نزدیک محبوب تھے۔ انہوں نے کوئی تخت نہیں اٹھایا، کوئی تاج نہیں پہنا اور کوئی وارث نہیں چھوڑا، ان کی میراث دعا تھی۔ خاموش خالص جواب دی گئی، وہ دبلے ہاتھ جو کبھی تلوار پکڑا کرتے تھے اب فارس کی سرزمین کے نیچے آرام کر رہے ہیں، اور اللہ اکبر کی سرگوشیاں کرنے والے ہونٹ خاموش ہو چکے ہیں۔ پھر بھی ان کی بازگشت امت میں گونجتی ہے، ہمت کئی شکلیں پہنتی ہے، دشمن کا تعداد میں زیادہ ہونے پر لڑنے کی طاقت، غیب کے وقت دعا کرنے کا صبر، اپنے آپ کو نامعلوم لشکر میں پھینک دینے کا ایمان، صرف اللہ پر بھروسہ، یہ ان کی شکل تھی، ایک کمزور جسم مگر دل اٹوٹ۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے بال بکھرے ہوں، ان کے لباس سادہ ہوں، لیکن ان کی روح روشنی سے مزین تھی، اور وہ روشنی، اخلاص کی روشنی، کبھی ماند نہیں ہوتی ہے۔ اے اللہ ہمارے اعمال کو ان کی طرح خالص کر دے، ہمیں ایسا ایمان عطا کر جو ڈگمگانے والا نہ ہو، اور ایسی ہمت عطا کر جو جسامت اور طاقت پر منحصر نہ ہو۔ البرا ابن مالک رضی اللہ عنہ کا قصہ میدان جنگ میں ختم نہیں ہوا، ان کی زندگی اسلام کے زندہ قانون کا حصہ بن گئی۔ جس طرح انصاف، اجر اور ذمہ داری کو آنے والی نسلوں کے لیے سمجھا جاتا ہے، فقہ کے علماء، فقہا اور مورخین یکساں غنیمہ، جنگ کی غنیمت اور خمس، ریاست اور ضرورت مندوں کی وجہ سے 5واں حصہ کی بحث میں ان کے نام کی طرف لوٹتے تھے۔
اس کی بنیاد دارین کے ساحل پر رکھی گئی تھی جہاں البرا رضی اللہ عنہ نے ایک ہی لڑائی میں فارسی مرزبان کو مار ڈالا تھا۔ انہوں نے جس قلعے کو فتح کیا اس میں غنیمت بہت زیادہ تھی، سونا، ریشم اور 30,000 سکوں کا خزانہ۔ جنگ کے قانون کے مطابق ایک جنگجو جو دشمن کے سپہ سالار کو دو بدو لڑائی میں شکست دیتا ہے وہ اپنے مال کا حقدار ہے۔ پھر بھی جب یہ خبر خلیفہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ تک پہنچی تو ان کی حکمت لمحہ با لمحہ چمک اٹھی۔ انہوں نے کہا، یہ مال ایک آدمی کا انعام نہیں ہے بلکہ پوری امت کی امانت ہے۔ اپنے خزانے کو تقسیم کرنے کا حکم دیا، چوتھائی پانچواں البرا رضی اللہ عنہ کے لیے اور باقی پانچواں حصہ اسلام کے خزانے کے لیے۔ اس فیصلے میں عمر رضی اللہ عنہ نے اسلامی فقہ میں خمس کے ابتدائی درج کردہ اطلاقات میں سے ایک کو قائم کیا۔ بعد کے علماء مالک بن انس سے لے کر الزیبی تک، ابن حجر الاسقلانی سے ابن تیمیہ تک، اپنی تصانیف میں اس معاملے کو نقل کریں گے۔ یہ فرقہ وارانہ مساوات کے ساتھ انفرادی بہادری کو متوازن کرنے کا نمونہ بن گیا، حتیٰ کہ ابن رشد بدعت المجتہد میں البرا رضی اللہ عنہ کا مقدمہ بطور اصول ذکر کرتے ہیں۔ یہ انعام ذاتی ہو سکتا ہے لیکن غنیمت کا تعلق قوم سے ہے کیونکہ سب ایک حکم کے تحت لڑتے ہیں۔ مالکی اور شافی فقہا کے مباحث میں یہ قدویت البرا کا مقدمہ کے نام سے مشہور ہوا۔ بعض فقہا نے اسے غیر معمولی سمجھا، بعض نے ایک نظیر، لیکن سب نے ایک حق پر اتفاق کیا۔ ان کی بہادری میں اخلاص تھا اور عمر رضی اللہ عنہ کے فیصلے میں انصاف تھا۔ قانون سے بالاتر ان کے معاملے نے اسلام میں انعام کی اخلاقیات کو روشن کیا کہ فتح صرف اللہ کی ہے اور ہر سپاہی کی کامیابی امت کی فتح ہے۔ اس طرح جنگ کی دھول سے مساوات کا اصول آیا، ایک آدمی کی ہمت سے سب کے لیے قانون آیا، اور جس طرح ان کی تلوار نے دروازے کھولے تھے اسی طرح ان کے نام نے فقہ کے صفحات کھولے۔ صدیوں بعد علماء کی رہنمائی کرتے ہیں کہ فتح میں بھی منصفانہ، عاجزی اور وفادار ہونے کا کیا مطلب ہے۔ البرا رضی اللہ عنہ کی تلوار نے اسلام کا دفاع کیا، اب کی عاجزی نے اس کی روح کو محفوظ رکھا۔ سورہ حشر کی آیت، اور وہ لوگ جو ان سے پہلے مدینہ میں گھر رکھتے تھے اور ایمان لائے تھے وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جنہوں نے ان کی طرف ہجرت کی، اور جو کچھ انہیں دیا گیا ہے اس کی اپنے دلوں میں کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتے بلکہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ ان کی غربت ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کے ان الفاظ میں انصار بھی شامل تھے، مددگار جن کے ایمان نے اسلام کی پہلی جماعت کی تعمیر کی۔ ان میں البرا ابن مالک رضی اللہ عنہ کی عاجز شخصیت چمک اٹھی۔ مدینہ کا وہ نوجوان جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا پھر بھی سب اسلام پر لوٹا دیا، وہ مجسم الطاہر تھے، بے غرضی، وہ جذبہ جس نے انصار کو اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بنا دیا۔ جب دوسروں نے حفاظت کی دعا کی تو انہوں نے شہادت کی دعا کی، جب دوسروں نے عزت مانگی تو وہ اخلاص کی تلاش میں رہے، جب دوسرے فتح کی طرف دیکھتے تھے تو وہ صرف اللہ کی رضا کو دیکھتے تھے۔ صحابہ اکرام کا خیال تھا کہ ان کی دعا آسمانوں کو پار کر جاتی ہے۔ انہوں نے کہا، جب البرا نے ہاتھ اٹھائے تو فرشتے نازل ہوئے۔ القادسیہ میں انہوں نے پکارا تھا، اے برا، ہمارے لیے دعا کرو، اور جنگ کا رخ مڑ گیا۔ سوسا میں انہوں نے دوبارہ دعا کی اور فتح ہوئی، لیکن جب انہوں نے اپنے لیے دعا کی تو انہوں نے صرف ایک چیز مانگی، شہید ہو کر مرنا، اور اللہ نے اپنی رحمت سے انہیں جواب دیا۔ ان کی زندگی کتابوں میں نہیں بلکہ دلوں میں لکھا ہوا سبق بن گئی کہ دعا کی طاقت الفاظ میں نہیں، ان کے پیچھے روح کے خلوص میں ہے۔ وہ کوئی عالم نہیں تھے، کوئی سپہ سالار نہیں تھے، کوئی مبلغ نہیں تھے، لیکن ان کا دل پاکیزہ تھا اور اللہ نے انہیں عزت داروں میں اٹھایا۔ امام ذہبی نے ان کے بارے میں لکھا ہے، وہ ان لوگوں میں سے تھے جن کی دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی تھیں اور ان میں سے جن کی ہمت بے مثال تھی۔ اور ابن تیمیہ نے مومنین کو یاد دلایا، انصار سے محبت ایمان کی نشانی ہے کیونکہ انہوں نے بے حساب دیا، اور ان میں سے وہ بھی تھے جنہوں نے اللہ کی قسم کھائی اور اللہ نے ان کی قسم پوری کی، یہاں تک کہ صدیوں بعد علماء، شاعروں اور جنگجوؤں نے ان کے بارے میں بات کی، ایک افسانے کے طور پر نہیں بلکہ اس آئینہ کے طور پر کہ حقیقی ایمان کیسا لگتا ہے۔ ان کی ہمت تکبر نہیں تھی، یہ اعتماد تھا، اس کے زخم صرف پر تکلیف نہیں تھے، وہ ثبوت تھے، ان کی خاموشی غیر حاضری نہیں تھی، وہ یاد تھے۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، جھگڑا نہ کرو اور ہمت نہ ہارو اور صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ امت کو ایک بار پھر ایسے صبر کی ضرورت ہے، بغیر دکھاوے کے ایمان، بغیر غرور کے ہمت، بغیر شک کے نماز۔ البرا رضی اللہ عنہ کی عاجزی میں ہمیں اسلام کا جوہر ملتا ہے کہ فتح طاقت میں نہیں بلکہ تسلیم میں ہے۔ اے اللہ، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جو ہماری اندرونی لڑائیاں اس کی ہمت سے لڑتے ہیں، جو اپنے خلوص کے ساتھ خدمت کرتے ہیں اور دل سے دعا کرتے ہیں۔ سبق 1۔
ईमान से पैदा होने वाली हिम्मत। इस्लाम में जुरत कभी भी खौफ की कमी नहीं थी। ये मजबूत खड़े थे जब खौफ ने सरगोशी की। अलबरा रज़ी अल्लाह अन्हु निडर नहीं थे क्योंकि वो मजबूत थे, बल्कि वो निडर थे क्योंकि उनका अल्लाह पर भरोसा था। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की राह में लड़ो, तो अलबरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये नहीं पूछा कि मेरे साथी कितने हैं, लेकिन क्या अल्लाह मेरे साथ है। और ये हिम्मत है तलवार की नहीं बल्कि यकीन की है। सबक 2 बगैर सवाल के इताअत। सहाबा किराम की अज़मत का राज सिर्फ उनकी बहादुरी नहीं बल्कि उनकी इताअत में था। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया तो उन्होंने इताअत की। खलीफा ने पुकारा तो उन्होंने जवाब दिया। अलबरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने आप को मौत के बाग में लापरवाही की वजह से नहीं बल्कि इताअत की वजह से फेंक दिया। यकीन है कि अल्लाह ज़िंदगी और मौत दोनों का मालिक है। एक ऐसी दुनिया में जो इन्हिराफ की तारीफ करती है, इनकी ताबेदारी उनकी ताकत बन गई। सबक 3 कुर्बानी जो पाक करती है। हर मोमिन को लड़ाइयों का सामना करना पड़ता है, फौजों की नहीं बल्कि ख्वाहिशात, गुरूर और शक का। अलबरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने सिखाया कि कुर्बानी जिदोजहद और सुकून के दरमियान पूल है। उन्होंने मुश्किल के बदले अपनी राहत, खतरे के लिए अपनी हिफाजत, हक के लिए जान दी, और उसके बदले में अल्लाह ने उन्हें शहीदों में अमर कर दिया। बेशक अल्लाह ताला ने मोमिनों से उनकी जानें खरीद ली हैं और जन्नत के लिए उनके माल उनके लिए होंगे। सबक 4 मुखलिस दुआ की ताकत। उनकी दुआ ने फौजों को हरकत दी क्योंकि ये आजिज़ी से भरपूर पाक दिल से आई थी। आज हमारी ज़ुबानें दुआएं बोलती हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी हमें याद दिलाती है कि इखलास के बगैर दुआ एक आवाज़ है, ताकत नहीं। जब कोई दिल उनकी सरगोशी की तरह कहे कि ए अल्लाह, तो दुनिया ही बदल जाती है। सबक 5 खिदमत के ज़रिए ताकत। अंसार कभी हुक्मरान नहीं थे, वो मुआविन थे। जब दूसरों ने ताज का मुतालबा किया तो उन्होंने खिदमत की, और जब दूसरों ने हेमरानी का मुतालबा किया उन्होंने फतह दी। उनसे हम ये सीखते हैं कि क़ियादत आजिज़ी से शुरू होती है, और ये कि अल्लाह के सामने घुटने टेकने वाले हर चीज़ के सामने खड़े हो सकते हैं। ये असबाक माजी के असर नहीं है, ये बज़ात खुद ईमान का नक्शा है। जब हम मुश्किल का सामना करते हैं तो हिम्मत, जब सच्चाई का इम्तिहान होता है तो इताअत, जब रास्ता लंबा लगता है तो कुर्बानी, और जब हम दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो इखलास। दुनिया हीरोज़ को उनकी फतूहात से याद रखती है, इस्लाम उन्हें उनके इखलास से याद करता है। अलबरा रज़ी अल्लाह अन्हु की तरह बनू, गायब, गैर मनकूल, गैर मुतज़लज़ल। अलबरा इब्न मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु की कहानी सिर्फ तारीख़ नहीं बल्कि एक आईना है। इसके कमज़ोर जिस्म में हम यकीन की ताकत देखते हैं, उनके निशानात में हमें कुर्बानी का हुस्न नज़र आता है। उनकी खामोशी में हम इखलास की आवाज़ सुनते हैं जो फ़ौजों की गरज से बाहर है। वो उन बहुत से लोगों में से थे जिन्होंने कभी तवज्जो की तलाश नहीं की, फिर भी उनकी आजिज़ी से इस्लाम की रोशनी दुनिया तक पहुंची। वो अंसार थे, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मददगार, जिनके नाम पत्थरों पर धुंधले पड़ सकते हैं लेकिन किताब इलाही में कभी नहीं। अलबरा रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी हमें याद दिलाती है कि अल्लाह हमारे जिस्मों और माल को नहीं देखता बल्कि हमारे दिलों और अमाल को देखता है। दुनिया ने एक प्रागंदा आदमी को देखा जिसके चेहरे पर खाक थी। अल्लाह ताला ने एक बंदे को देखा जो जन्नत का मुस्तहिक था। सूरत रात की आयत। और जो लोग अपने रब की रज़ा के लिए सब्र करते हैं, नमाज कायम करते हैं, जो कुछ हमने उनको दिया है इसमें से पोशीदा और ज़ाहिर खर्च करते हैं, और बुराई को भलाई से दूर करते हैं, उन्हीं के लिए आखिरत का ठिकाना है। आज हमारे मैदान जंग मुख्तलिफ हैं, दिल, घर और तेज़ रफ्तार दुनिया में ईमान को बरकरार रखने की जिदोजहद, फिर भी मकसद वही रहता है, खुलूस हो, साबित कदम रहूं, अल्लाह की इताअत में बेखौफ रहूं। ये अलबरा बनी मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु की मीरास है। एक याद दहानी के एक आजिज़ बंदा भी तारीख़ का धारा बदल सकता है जब इसका दिल हक़ के लिए धड़कता है। उनके जिस्म पर हर निशान कुर्बानी की किताब की एक आयत था। हिम्मत का हर अमल खून और ईमान से लिखी हुई दुआ थी, और हर मोमिन जो उनकी कहानी जानता है वो उनकी मीरास का हिस्सा बन जाता है, क्योंकि सादक़ैन की कहानियाँ कभी ख़त्म नहीं होती। वो इन लोगों के ज़रिए जारी रहती हैं जो उन्हें याद करते हैं। जब दुनिया भूल जाए कि हिम्मत कैसी होती है तो मदीना के इस दुबले आदमी को याद करें जिसने अल्लाह के सिवा कुछ नहीं मांगा और उसमें सब कुछ पाया। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई है तो इसे शेयर करें और सहाबा इकराम की रोशनी को, सीरत और सवाने को दूसरों तक पहुंचने दें। इस जैसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां हम सालेहीन के रास्तों पर चलते हैं और तहज़ीबों को बनाने वाले ईमान की दोबारा दरियाफ्त करते हैं। डेस्टिड जर्नीज़ विथ नोमिन। इस्लाम, तारीख़ और मीरास के ज़रिए ज़िंदगी के रास्तों को तलाश करना।